अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नईम मसूद। दोस्तों, पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी जाने का एजाज़ हुआ और मैं ये समझता हूं कि जब कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाऊं और वहां पे असातिज़ा के साथ मुखातिब होना पड़े तो मैं अपने आप को बड़ा कम फहम और बड़ा कम इल्म समझता हूं, और ऐसा है भी। लेकिन आज जो बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, होपफुली मेरे प्रोफेसर दोस्त इस बात को बतौर माहिर तालीम, बतौर रिसर्चर, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर एम्बेसडर, होपफुली दे वुड नॉट माइंड इट। दोस्तों, कमोबेश 55 के करीब लोगों ने इंटरव्यू देना था और प्रोफेसर्स की सीटें भी काफ़ी ज़्यादा थी। कमोबेश आई थिंक मोर देन 15। मैं सुन के परेशान और हैरान हुआ। अगर मैं तज़किरा करूं कि उस सिलेक्शन बोर्ड में कौन कौन से लोग थे, तो वो बड़े नामवर लोग, जिन बड़े हाई प्रोफाइल और जिनको लोग मानते हैं। वो कहते हैं ना, हुस्न वो जिसकी सोतने भी तारीफ करें। वो लोग के उनके मुखालफिन भी उस सिलेक्शन बोर्ड में 5-6 लोग ऐसे थे, उनके मुखालफिन भी मजबूर है कि उनकी तारीफ करें। इंटरव्यू शुरू होते हैं, लेकिन इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक बात आपसे कर लें। नौजवानों के लिए ये बात है कि यूनिवर्सिटीज़ में फर्ज करें कोई लेक्चरर भर्ती हो गया, या डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो गया, या वो डायरेक्ट प्रोफेसर भी भर्ती हो सकता है, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये नहीं है कि उनकी प्रमोशन होती है। मिसाल के तौर पे कॉलेज में लेक्चरर के बाद एपी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर प्रोफेसर। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होते जाते हैं तजर्बे के साथ। आमतौर पे हर बंदा प्रोफेसर होकर रिटायर होता है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में बड़ा कंपटीशन है। आप लेक्चरर गए हैं तो फिर आपकी पोस्ट एडवर्टाइज होगी और उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब तो पीएचडी ज़रूरी है, आपका कुछ ईयर का एक्सपीरियंस, आपकी पीएचडी और आपकी पब्लिकेशन डिपेंड करता है। क्राइटेरिया थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है, लेकिन जनरली ये है। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट होते हैं। एक स्पेसिफिक उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि जनाब इतना एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर्स आपके। फिर प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए ये ज़रूरी है कि आपके कोई एक्सपीरियंस 10 साल से ज़ायद हो, कोई पेपर जो है वो आपके कोई कमोबेश 15 हो रिसर्च पेपर। फिर वो शायद ये भी देखते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर कैसा है, साइटेशन कैसी है, और जिस जर्नल में वो छपे वो जर्नल कैसा है। सो यूं समझिए कि यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चरर से एपी, एपी से एसोसिएट, और एसोसिएट से फुल प्रोफेसर होने के लिए एक नई तकर्री होती है। तो बात चलते हैं वहां जहां पे हमने इंटरव्यू शुरू किया और छोड़ दिया। तो वो जो 55 लोग मुंतजिर थे, सिलेक्शन बोर्ड बैठा हुआ था यूनिवर्सिटी का, और 5, 6, 7 इंटरव्यूज के बाद ये कहा गया कि वाइस चांसलर साहब, आपके लोगों का स्टैंडर्ड बड़ा लो है। माजरत के साथ, हो सकता है उनके लफ्ज स्वीट हो, लेकिन जवाब यही निकलता है। इनको मौका दें, इनको तैयारी करवाएं ना। आप यहाँ सिलेक्शन बोर्ड में बैठ के अपने स्टाफ को के सामने एम्बेरस हो, ना वो आपके सामने एम्बेरस हो, ना हम सवाल पूछने वाले एम्बेरस हो, और ना ही वो एम्बेरस हो। इस तरह इस नहज पे बात आ गई। लम्हा फिक्रिया, पता नहीं मेरी इस गुफ्तगू को दोस्त किस पे राय में लें। तो खैर, मैं उस यूनिवर्सिटी में गया। जब मुझे असातिज़ा से मुखातब होना पड़ा तो मैंने 2-3 बातें की। मैंने कहा, प्लीज़ ये देखिए कि जो यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर्स कॉलेज का भी हो, यूनिवर्सिटी का भी हो, उससे डेली मुतालिया करना चाहिए। मैं तो कहा करता हूँ कि ये जो आपका
موبائل ہے، یہ بھی کسی یونیورسٹی سے کم نہیں. آپ گوگل کریں، آپ جہاں جائیں، آپ چاہیں تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں باتیں کرنے لگا ہوں، یہ مختلف ایکسپرٹس ہیں، جو کبھی سلیکشن بورڈ کے چیئرمین رہے، جو کبھی پنجاب پبلک سروس کمیشن، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، سابق وائس چانسلر، سابق چیف سیکرٹری، سابق سیکرٹری. یہ میں ان سے کی ہوئی باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب کی کنکلوژن یہ تھی کہ آج کا پاکستان کا استاد مطالعہ نہیں کرتا. ایک تو ہوتا ہے نا اپنے سبجیکٹ کا، وہ بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی یار مرنے جینے کا، گلی محلے کا، ملک کا، بجٹ کا، ریسرچ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر پڑھے لکھے بندے کو. اور جس طرح ایک ڈاکٹر کو دیکھیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہوگا، سمپل MBBS بھی ہو، تو وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا فلی کہ آئی ایم سوری. میں وہ ریکمینڈ تو ریفر تو کر سکتا ہے کہ آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، آپ کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، آپ پروفیسر کے پاس جائیں. یہ مجھے سمجھ، لیکن بنیادی طور پہ وہ سمجھ کے کسی کو ریفر کرے گا نا. تو ڈاکٹر سے لوگ اسی طرح پروفیسر کو لوگ علم و دانش کا گہوارہ سمجھتے ہیں. ایک پروفیسر کو وہ خود ایک یونیورسٹی سمجھتے ہیں. ایک پروفیسر میں عرض کروں، میں یہ بھی فرق نہیں سمجھتا کہ یہ پرائیویٹ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، یہ کسی انسٹیٹیوٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر ہے، یہ سرکاری پروفیسر ہے. جس طرح ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ چاہے ڈسپینسری میں بیٹھا ہو، مریضوں کا علاج کر رہا ہو، بیسک MBBS کیا ہو، وہ چاہے یونیورسٹی میں بیٹھا ہو، ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے. اسی طرح پروفیسر تو پروفیسر ہے. اسے جب کوئی بات کرے تو لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں جی، ایمرجنگ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں، اس میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈسٹریل لنک کو یونیورسٹیوں کا، جہاں کہا جاتا ہے کہ انٹرپرنیورشپ کو پہ آپ توجہ دیں، جہاں یہ کہا جاتا ہے گلوبل ایمرجنگ ٹرینڈز میں کہ جو وائس چانسلر ہے اس نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس نے فنڈ ریز کرنے ہیں، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس نے ضروری نہیں کہ وہ وہاں بیٹھا ریسرچ کرے گا یونیورسٹی میں، وہ اس نے ماضی میں کر لی، وائس چانسلر وہ لگ گیا. اور ضروری نہیں کہ اس نے کوئی پڑھانا ہے یا پڑھنے پڑھانے والے کو چیک. یار یہ تو پروفیسر کا کام ہے اکیڈیمیا کو دیکھنا. وائس چانسلر اپنی یونیورسٹی میں وہ فنڈ لاتا ہے، وہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اچھی فیکلٹی ہنٹ کروں کہیں سے، وہ مارکیٹنگ کرتا ہے. اب جو سوشل میڈیا پہ وائس چانسلر نظر آتے ہیں، میں تو اس سے خوش ہوتا ہوں کہ دیکھیں انہیں اپنی یونیورسٹی کو انہیں کہنا چاہیے، بتانا چاہیے، شور ڈالنا چاہیے کہ بھائی میں QS سسٹم میں، یا میں ٹائم ایجوکیشن میں، یا میں شنگھائی سسٹم میں میری رینکنگ میں یہ پوزیشن آئی ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس کہ واٹ از دا رینکنگ اینڈ واٹ سارٹ آف رینکنگ وی ہیو. یہ باتیں چھوڑ دیں آپ، لیکن رینکنگ تو ہے. تو وائس چانسلر کو بہت کام ہوتے ہیں. یونیورسٹی کے سٹیک ہولڈرز میں پروفیسرز، ٹیچرز، اور پروفیسرز یعنی وہ APB اور ایسوسیٹ. جب میں ساتھ ٹیچر کہہ دوں تو میں پھر A to Z سبھی کو اکیڈیمیا کو کہہ رہا ہوتا ہوں. پھر اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس، یہ تین تو سٹیک ہولڈر ہیں. وہ تو بیچارہ خادم اعلیٰ ہے وائس چانسلر. اب یہ ان کو سارے ہم ملبے ڈال دیتے ہیں وائس چانسلر پہ. ہمیں چار لفظ نہ آئے، وائس چانسلر کا قصور ہے. ہمیں پلیجرزم نے پھنسا لیا، وائس چانسلر کا قصور ہے. ہراسمنٹ کا کیس آ گیا، وائس چانسلر کا قصور ہے. حاضریاں نہیں لگائی، وائس چانسلر کا قصور ہے. آپ نے کرائٹیریے کے بغیر PhD میں ایڈمیشن کر دیا اپنے اسٹوڈنٹ کا، یہ وائس چانسلر کا قصور ہے. ڈیفینس لیٹ ہو گیا، وائس چانسلر کا قصور ہے. رپورٹ خراب ہو گئی، وائس چانسلر کا قصور ہے. تو ہم بہت یہ پروفیسر وائس چانسلر کا قصور بہت نکالتے ہیں. بلکہ میں نے اس یونیورسٹی میں بھی جب پروفیسر سے بات کی تو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر مختار کا دور تھا اور میں HEC میں انہیں ملنے گیا، وہ چیئرمین تھے اس وقت. تو اپنے آفس میں بیٹھ کے اشارہ کرتے ہیں، نہیں وہ جو کمرہ دیکھ رہے ہو. میں نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ فلاں، میں نام نہیں لوں گا یونیورسٹی کا، فلاں یونیورسٹی سے اتنے انانیمس لیٹر آتے ہیں اپنے ہی کولیگ کے خلاف، اتنے آتے ہیں کہ مجھے ایک کمرہ مختص کرنا پڑے گا بیکاز ایک جو کبڈ ہے وہ تو کم پڑ گئی ہے. یہ پروفیسرز کا حال. پروفیسر ہوتا کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ سروے کیا، کروایا بھی مختلف لوگوں سے، اپنی ٹیم کو کہا
تو کچھ نے گوگل کی ڈیفینیشن، کچھ نے کچھ ڈیفینیشن بھیجی، لیکن میں نے ایک عرض کی کہ یار پروفیسر بہرحال ٹیوٹر نہیں ہوتا، پروفیسر بہرحال ایمبیسڈر ہوتا ہے، پروفیسر بہرحال مفتی ہوتا ہے، وہ مفتی کہ جس کا کم از کم اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے فتویٰ چلتا ہو، فتویٰ. تو میں تو پروفیسر کو ایمبیسڈرزم میں لاتا ہوں یا اس کو مفتی سمجھتا ہوں. اگر اس سے کم ہے تو وہ پروفیسر نہیں. اگر کسی نے پلیجرزم سے پی ایچ ڈی کیا، کسی کی پلیجرزم سے، ایک انٹرویو کر رہا تھا پچھلے دنوں وزیر تعلیم، صوبائی وزیر تعلیم یاسر ہمایوں سرفراز صاحب سے پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا، 4-5 لوگ بٹھائے، تو پروفیسر ڈیفینڈ نہیں کر سکے تھے پلیجرزم کو. اور ایک یونیورسٹی تھی کامسٹ، اس کے ایک پروفیسر کے 370 کے قریب پیپر تھے ایک سال میں، جو میں نہیں مانتا. تو وہ 370 والا میرا نہیں خیال فتویٰ دے سکے. اب سوچنے والی بات کیا ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مائنڈ کرتے ہیں میرے دوست، ٹریننگ بہت ضروری ہے، اور وائس چانسلرز کو اپنے پروفیسرز کی، اپنے لیکچرر کی، اپنے ٹیچرز کی، فیکلٹی کی ٹریننگ کراتے رہنا چاہیے. میں نے وہاں اگزامپل دیا، میرے میں اتنی ہمت تو نہیں، میں نے اپنے بچوں کی اگزامپل دی جو لیکچرر ہیں یا جو اے پی ہیں، جنہیں 2 لفظ ڈرافٹنگ کے نہیں آتے، جنہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تعلیم کا تو ایک یہ حال ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں میرا اپنا ہی تھا کوئی بہت قریبی کیا، میرا جگر گوشہ، لا کیا، اچھی یونیورسٹی سے لا کیا، پرائیویٹ سے بھی نہیں، سرکاری سے. تو میں نے کہا بیٹا یہ ذرا لکھو رفیع کے لیے، یہ اردو میں یہ بات لکھو، کیونکہ رفیع انگلش نہیں. تو اس نے رفیع کو رے، فے اور چھوٹی یہ لکھا. میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کی پرنسپل کو بتایا نہیں کیوں لکھوایا. تو میں نے کہا یہ ذرا اردو میں پلیز لکھیے گا محترم رفیع صاحب، مجھے آ کے ملیے. تو اس پرنسپل نے، میڈیکل کی پرنسپل نے بھی رفیع کو رے، فے، چھوٹی یہ لکھا، رے، فے یہ اور عین نہیں لکھا. محمد رفیع کی کتنی روح تڑپی ہوگی. اب دیکھیں، برا لگ رہا ہوں گا لیکن کیا اس میں میرا قصور ہے؟ امرجنگ گلوبل ٹرینڈز میں نے کہا نا، لینگویج. ماضی کا ہر بڑا دانشور، بڑا استاد، جب ہمارے آپ پروفیسر دیکھیں، جو انگلش والا ہوتا تھا اسے اردو بہت آتا، جو اردو والا تھا اسے انگلش. کتنے اے پی ہیں جو، یا کتنے ایسوسیٹ یا فل پروفیسر ہیں جو ڈرافٹنگ جن کی اچھی ہے، اردو کی اپلیکیشن. کل میں مار روڈ سے گزر رہا تھا لاہور سے، تو السلام علیکم لکھا ہوا تھا اور پنجاب گورنمنٹ کا لوگو تھا، اور السلام علیکم جس طرح اسلام لکھتے ہیں وہاں ویسے لکھا ہوا تھا. حالانکہ الف لام سین، لام الف لام میم ہونا چاہیے، اور بیچ میں کوئی واو نہیں ہے، این لام یہ کاف میم علیکم، السلام علیکم. بہت سارے پروفیسر سوشل میڈیا پہ السلام علیکم اسلام لکھ کے تو علیکم لکھ دیتے ہیں، یا کوئی السلام الف لام سین لام الف لام میم سے شروع کرتا ہے، بیچ میں واو لکھ دیتا ہے. میں نہیں وہاں ٹوکتا، میں نے تو یہ پرائمری ٹیچر سے پڑھا ہوا ہے، میرے بہت سارے کولیگز نے پڑھا ہوا ہے، ہمارے بہت سارے کالم نے بھی اس السلام علیکم غلط لکھتے ہیں. I'm sorry viewers، میں نے تو پڑھانا ہی شروع کر دیا. لیکن ایک بات چلتے چلتے ہلکی پھلکی انداز میں سامنے آ گئی، کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو. لینگویجز آتی تھی دانشوروں کو، ایک سے زیادہ آنی چاہیے. پروفیسرز کو ٹریننگ سے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ایچ سی کو ٹریننگ کا بندوبست کرنا چاہیے. جو نئی یونیورسٹیاں آئی ہیں 2011 میں، 2009 میں، 2002 میں، معاملات بہت برے ہیں. فیمیل یونیورسٹیز میں اول تو ان کے پاس پروفیسرز ہی نہیں ہیں، اگر وہ بنائیں تو کیسے ہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ایک دن میں نے لکھا تھا کہ بڑی یونیورسٹی اور پرانی یونیورسٹی کا جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے وہ 2011 کی بعد کی یونیورسٹی میں بھرتی ہوئے پروفیسر سے بہتر ہے. یعنی نئی یونیورسٹیوں میں ظاہر ہے ایکو سسٹم وہ نہیں ہے، ماحول وہ نہیں ہے. وائس چانسلر صاحب کو دیکھنا چاہیے کیا امیج لے کر کے گئے. پرانی یونیورسٹی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ام الجامعات میں آتی ہے، تو وہ سابق سیکٹری، اس میں سے ایک سیکٹری ایسے بھی تھے جو چیف سیکٹری بلوچستان اور پنجاب بھی رہے تھے، اس طرح بڑے بڑے فیڈرل سیکٹری تھے. وہ کیا امیج لے کر کے گئے ہوں گے پروفیسرز کے متعلق؟ یہ پروفیسرز نے سوچنا ہے، یہ پروفیسرز نے کرنا ہے. اگر ہماری ہائر ایجوکیشن ایسی ہے
تو ہماری ترقی کیسی ہوگی؟ یونیورسٹیاں سوال اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، اگر اساتذہ ہی سوال نہیں اٹھائیں گے تو اسٹوڈنٹ کیسے سوال اٹھائیں گے؟ یونیورسٹیاں ریسرچ کے لیے ہوتی ہیں، اگر یونیورسٹیوں میں ریسرچ نہیں ہوگی تو انڈسٹریل لنک کیسے ہوگا؟ ایک سوال آیا تھا کہ جو جو سب کیمپسز ہیں وہاں ریسرچ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور میں نے کہا یار ہر جگہ راکٹ سائنس پہ ریسرچ نہیں ہوتی، فارسی کی ریسرچ جو ہے اس کے لیے کمپیوٹر ہی کافی ہے، لینگویجز کے لیے اپنی بکس مینیج کرنی پڑتی ہیں، سوشل سائنسز کے لیے قوم میں لوگوں میں نکلنا پڑتا ہے، اسی طرح نیچرل سائنسز میں نیچر میں نکلنا پڑتا ہے، ایگریکلچر کے لیے آپ کو خود اپنا، ہاں ٹھیک ہے ساری چیزوں میں نہ ہو، اسٹیٹسٹیکل جائزہ بھی تو آپ خود نہیں لیتے۔ میری درخواست ہے، بیوروکریٹس کو ہم برا کہتے ہیں لیکن پروفیسرز سے بیوروکریٹس کا نالج پڑھتے رہتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہیں شاید۔ دوستو بس اتنا ہی، باقی باتیں پھر صحیح دل آزاری کی معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔